बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दी रिपोर्टर्स के साथ आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ अशफाक इसाक सत्ती। हमारे साथ जनाब अजीजी खावर घुमन साहब, जनाब हसन अयूब खान साहब और चौधरी गुलाम हुसैन साहब मौजूद हैं। वो झपटना पलटना, पलट कर झपटना लहू गर्म रखने का है एक बहाना कहा जाता था, लेकिन अब ट्रंप साहब ने उसकी तौजीहात ही चेंज कर दी हैं। हर रोज उनका बयान बदल जाता है। हर रोज क्या, चंद ही लम्हों में उनका बयान, एक ट्रुथ सोशल पर वो बयान देते हैं और अगले ही लम्हे वो बयान कुछ और होता है और उसकी तशरीहात कुछ और होती हैं और फिर लोग परेशान हो जाते हैं कि इनके इस बयान का मकसद क्या है। ये पोस्चरिंग है, एक मैक्सिमलिस्ट पोजीशन है, या आखिर है क्या जो ट्रंप साहब करते हैं। लेकिन जाहिर है एक बंदा इतना कामयाब एक कारोबारी शख्सियत रहा है, अमेरिका का दूसरी दफा सदर बना है, तो देयर हैज टू बी समथिंग, देयर इज अ मेथड इन हिज मैडनेस। हो सकता है ऐसा ही हो, लेकिन बहरहाल ईरानी इस सिचुएशन में काफी परेशान दिखाई देते हैं। और पहले हमने देखा, कल एक स्टेटमेंट सामने आया था, ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराक्ची साहब ने आबनाए होर्मुज खोलने का ऐलान किया था और वो ट्वीट आप देख सकते हैं कि वो आपके सामने स्क्रीन पर है और वो उसके अंदर लिखते थे कि जी, इन लाइन विद द सीज फायर इन लेबनान, द पैसेज फॉर ऑल कमर्शियल वेसल्स थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज डिक्लेयर्ड कंप्लीटली ओपन फॉर द रिमेनिंग पीरियड ऑफ सीज फायर। अच्छा, अब आप ये देख लें कि सीज फायर हुआ लेबनान में और ये शुरू से मुतालबा था। ये आपको पता है कि जब वजीर आजम पाकिस्तान की जानिब से कहा गया था कि जी जंगबंदी होगी और एवरीवेयर एंड एल्सवेयर, तो उस वक्त पाकिस्तान का भी ये मुतालबा था और उस वक्त इस बात पे इत्तफाक था कि होगा, लेकिन फिर नेतन्याहू की सोच कुछ और थी। अब ये हुआ कि जब ये कमर्शियल वेसल्स के हवाले से बयान सामने आ गया तो फिर ये है कि सदर ट्रंप उस पर खुशी से निहाल हुए और उन्होंने आबनाए होर्मुज को ईरान का हिस्सा करार दे दिया, जो कि पहले इससे इनकारी थे, और कहा कि आबनाए ईरान है। क्या उन्होंने फरमाया वो आप देखें कि ईरान हैज जस्ट अनाउंस दैट द स्टेट ऑफ ईरान इज फुली ओपन एंड रेडी फॉर फुल पैसेज, थैंक यू। ये पहला एक उनका ट्रुथ सोशल पर बयान था, हमने भी उस पर तस्करा किया कि हाँ जी ठीक है। अच्छा, फिर शुक्रिया के बाद अब हम ये सोच रहे थे कि आगे का लाएमल क्या होगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि ऑटोमेटिकली वो कहते हैं ना कि डोमिनो इफेक्ट, वन थिंग लीड्स टू अनदर, तो डोमिनो इफेक्ट ये होगा कि अब वो भी अपना ब्लॉकेट खत्म कर देंगे ट्रंप, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शुक्रिया के बाद जो दूसरा ट्वीट था उसके अंदर फिर आगे लिखते हैं कि दैट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज कंप्लीटली ओपन and ready for business and full passage, but the naval blockade will remain in full force and effect as it pertains to Iran only. Until such time as our transaction with Iran is 100% complete, this process should go very quickly. तो अब आप ये देख लें कि उसके बाद उन्होंने कहा कि जो हमारे जब तक डील नहीं होती, जब तक मामलात नहीं फिक्स होते, 100% चीजें तय नहीं होती, तो फिर ये है कि मुहासरा जारी रहेगा। और फिर उसके साथ साथ दूसरा एक शर्त जो है वो सामने उन्होंने रखी, एक दूसरा भी उनका एक ट्रुथ सोशल पर बयान सामने आया, जिसमें वो लिखते हैं या कहते हैं कि जी अमेरिका ईरान का न्यूक्लियर डस्ट यूरेनियम हासिल करेगा। ये लिखते हैं कि यूएसए विल गेट ऑल न्यूक्लियर डस्ट क्रिएटेड बाय आवर ग्रेट B-2 बॉम्बर्स, no money will exchange hands in any way, shape or form. This deal is no way subject to Lebanon either, but the USA will separately work with Lebanon and deal with the Hezbollah situation in an appropriate manner. Israel will not be bombing Lebanon any longer. They are prohibited from doing so by the USA. Enough is enough. अच्छा, बहरहाल ये भी इन्होंने कर दिया कहानी। अब जी मसला ये है कि ये सारी कहानी इन्होंने बयान की कि ये लबनान वाली जो सिचुएशन है वहां से यूरेनियम भी हासिल करेंगे, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, लेकिन ये खिचड़ी बनती जा रही है। तो जनाब खावर घुमन साहब, ये जरा समझाइए कि ये जो मामला मैंने शुरू में जो कहा था कि एक शेर का मतलब ही इन्होंने चेंज कर दिया, झपटना पलटना, पलट कर झपटना, एक बयान देना फिर उससे फिर, बल्कि मैं आपसे चाहूंगा कि इसके ऊपर वो ईरान के जो डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके स्टेटमेंट भी सामने आया है। If we have that, तो अगर वो हम चला सकें। President Trump said that if there is no agreement on Wednesday, there will be a return to the military action. Then let's President Trump talk. He talks too much. He said contradictory things within the same statement. This cannot be prevailed. I don't know what exactly he meant. The American people must decide about him. If his statements are aligned and if they are going with international law, then we will continue our defense
with all heroism, with all nationalism and patriotism. We will defend Iran, the oldest civilization on the planet. We will fight till the last Iranian soldier. اچھا جی، اب یہ بیان آپ دیکھ لیں اور ظاہر ہے کہ وہی بات جو ہم کل بھی کر رہے تھے، آج بھی یہ کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں کو آپ نے ٹرمپ کے جو جتنے سٹیٹمنٹس ہیں پڑھتے پڑھتے آپ کے ماتھے پہ پسینہ آ گیا. سر میں کیا کروں، میں پریشانی کا شکار ہو جاتا ہوں کہ یہی ہم سوچتے ہیں کہ یہ ایک دن ایک بیان دیتا ہے، اگلے دن اور بیان دیتا ہے، 5 منٹ میں بیان چینج ہوتا ہے. کل بھی آپ کو یاد ہوگا ہم پروگرام کر رہے تھے تو اس دوران ایک کے بعد ایک اسٹیٹمنٹ آ جاتی ہے. تو یہ ایسا نہیں، میرے خیال میں اس کا کافی کا زیادہ اثر ہے. کافی کو زیادہ وجوہات کچھ اور ہیں، کچھ اور وہ کافی بھی نہیں بنانی پڑتے. گھمن صاحب ہر چیز پہ نظر رکھتے ہیں. گھمن صاحب فرمائیے ذرا، آپ ہی سمجھائیے یہ کیا مدعا ہے. میرے خیال میں اس میں کوئی زیادہ پریشانی والی بات اس لیے نہیں ہے کہ یہ کوئی ایک دن کا قضیہ نہیں ہے، یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے. 47 سال سے یہ لڑائی ایران اور امریکہ کے درمیان یہ لڑائی جاری ہے، اور ایران جو ہے وہ امریکہ کو شیطان اعظم آپ کو پتہ ہے مانتا ہے اس دنیا کا، اور جو ہے امریکن جو ہیں ایران کو ایول اسٹیٹ کے طور پر گردانتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس اسٹیٹ کا موجودہ حالت میں رہنا ٹھیک نہیں ہے، دنیا کے لیے خطرہ ہے، اور اس کو گزشتہ 40 سال سے 47 سال سے ٹوٹل جو وقت بنتا ہے. اب جب یہ جنگ شروع ہوئی تو اس کے بعد سے آپ کو پتا ہے کہ امریکہ کے مختلف اندازے تھے، اسرائیل کے اپنے اندازے تھے. اس کے بعد مطلب ایک اسیسمنٹ کی جا رہی تھی. ایون ہمارے پروگرام کے اندر کافی سخت اختلاف ہو گیا تھا ایک دن چوئی صاحب اور حسن ایوب صاحب کا، کہ جی حسن کا خیال تھا کہ ایران جو ہے اس کو بات مان لینی چاہیے، امریکہ بڑا ملک ہے اور آگے بڑھنا چاہیے. ظاہر ہے چوئی صاحب کا مختلف خیال تھا. میننگ دیر بائی کہ یہ کوئی ایک بہت پیچیدہ معاملہ ہے، تو یہ کوئی بجلی کے بٹن کی طرح کوئی آن آف کر کے اس مسئلے کا حل نہیں ہونا. دونوں اطراف سے جو ہے اس کے اوپر پوزیشنز رکھی جا رہی ہیں، بیانات آ رہے ہیں، ڈیمانڈز آ رہی ہیں. ایک دن ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جی ایران اس ایشو کے اوپر راضی ہو گیا، دوسرے دن ان کا مختلف بیان آ جاتا ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ کے مختلف بیانات آپ کو نظر آ رہے ہیں. تو جب تک یہ ایک فائنل ایک کنکلوژن اس کا نہیں ہوگا، یہ اس طرح کے بیانات آپ کو آپ سنتے رہیں گے اور آپ پڑھتے رہیں گے. میرے لیے یہ پریشانی کا معاملہ اس دن بنے گا جس دن ان دونوں فریقین میں سے ایک فریقین یہ کرے گا کہ میں کہے گا کہ میں آج کے بعد اس ٹاک سے نکل رہا ہوں، بات نہیں کر رہا ہوں، اور میں بالکل there will be no more talks, that's it. یا فرض کریں کوئی اور مطلب سیز فائر ختم ہو جاتی ہے، لڑائی دوبارہ شروع ہو جاتی ہے، تو پھر میرے لیے یہ میرے لیے پریشانی کا باعث بنے گی. پوسٹنگ ہو رہی ہے اور دونوں پوسٹنگ کریں گے اپنی اپنی کانسٹیچوئنسیز کے لیے. ظاہر ہے انہوں نے پبلک کی کنزمپشن ایران والے سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو ہے ایک جنگ جو جیتی ہے میدان کے اندر، وہ مذاکراتی ٹیبل پہ ہم کیوں ہارے. امریکہ بہادر یہ سمجھتا ہے، اب ظاہر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی اپنے عوام کو کچھ بیچنا ہے. امریکہ بہادر جو پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب کا وہ جس طرح کی وہ بڑک مارتے ہیں، میں نے یہ کر دیا، میں نے یہ کر دیا، تو میں سویلائزیشن اور بیوٹیفل B-2 بامبرز. تو ایگزیکٹلی یہ اس طرح کے بیانات چلتے رہیں گے. تو ویٹ فار لائک وہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو نیوی بھی انہوں نے جو ہے مضبوط کی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جتنی آرم فورسز ہیں ان کو جتنا اکوپ انہوں نے کیا، اس سے پہلے امریکہ کی یہ پاور نہیں تھی، یہ اسٹرینتھ نہیں تھی. وہ تو یہ کریڈٹ بھی لے رہے ہیں. ابھی انہوں نے 10 جنگیں ختم کرنے کا کریڈٹ لے لیا. اب تو اس کا تو نہیں لینا چاہیے، یہ کریڈٹ ہمیں دینا چاہیے. کریڈٹ لے رہے ہیں وہ آپ نوبیل پیس پرائز کی بھی بات کر رہے تھے، تو یہ تو ہمیں دینا چاہیے. آپ جو مرضی کہتے ہیں کہ شروع بھی انہوں نے کی. اچھا وہ اب لبنان کی اور ایران والی کی بھی جنگ بندی کہہ رہے ہیں کہ یہ وار بھی انکلوڈ کرا دیں. ان 8 کے بعد اب 2 انہوں نے اور شامل کر دی ہیں. تو وہ لسٹ تو آپ کو پتا ہے کہ وہ بڑھتی جائے گی. اور نوبیل پیس پرائز کے لیے بھی آپ کو پتا ہے کہ وہ خواہش رکھتے ہیں. پریزیڈنٹ اوباما کو ملا ہوا ہے، تو وہ اوباما سے بڑھ کر 3 لینا چاہیں گے. وہ آپ کو معلوم ہے کہ ان کی اور اوباما کی جو پالیسیز کے وہ بڑے مخالف رہے ہیں، اور وہ بیسیکلی جو وائٹ سپریمیسی ہے اس کے حامی ہیں. اور آپ کو بات معلوم ہے کہ وہ پریزیڈنٹ اوباما جو تھے وہ تو سیاہ فام تھے، اور واحد سیاہ فام صدر جو ہے وہ رہے. تو یہ چیز ان کو تھوڑی سی پنچ کرتی ہے. لیکن کمنگ بیک ٹو جو ایران کا اور امریکہ کا جو ڈسپیوٹ ہے یا جو ایشو ہے، اس کی ریزولوشن کے لیے جو فیلڈ مارشل ہیں وہ ایک کی رول پلے کر رہے ہیں، اور دنیا اس وقت ان کو پریز بھی کر رہی ہے، امریکن سائڈ بھی تعریف کر رہی ہے. اور اگر بات کی جائے تو کی رول پرائم منسٹر کا رول اپنا ہے، سردار صاحب کا اپنا رول ہے. لیکن میں برازیلین ایک جرنلسٹ کو سن رہا تھا کہ وہ کہتا ہے کہ دنیا میں واحد یہ ایک شخص ہے جو کہ اس ٹائم
پریزیڈنٹ ٹرمپ سے بھی ٹیلیفون کسی بھی بات وقت کر فون رہے کر کے ہیں اور وہ ایران میں بھی اتر ان کو جاتے بڑا ہی وارم ویلکم جو ہے وہ ہوتا ہے ایران کے اندر بھی. تو وہ ان کی تعریف جو ہے وہ یہ میں نہیں مطلب یہ میں پوری دنیا کر رہی ہے, پوری دنیا کی طرف سے ہو رہا ہے. اب میں اس میں جو امپورٹنٹ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ 3 دن انہوں نے گزارے ہیں, ان کا 3 ڈے ٹرپ تھا ایران کا. تو یقینی طور پر وہاں پر انہوں نے بہت کچھ حاصل کیا ہے, اور لیکن ابھی بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں دونوں اطراف کے اندر جن کو پہلے جن کا ریزولوشن ریکوائرڈ ہے بیفور بوتھ سائڈ جو ہے وہ سٹ اگین فیس ٹو فیس. بلکہ کل تو میں اس کے حوالے سے یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو 20th کی یا 21st کی ٹاکس کی بات کر رہے ہیں, جو کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایسا ممکن دکھائی نہیں دے رہا کیونکہ جو ایڈوانس سیکورٹی ٹیمز نے آنا ہے وہ چوری سے نہیں آئیں گی اسلام آباد میں, وہ کھل کے آئیں گی. وہ کیونکہ یہ پیس ٹاکس ہیں, یہ کوئی خفیہ کوئی چیز نہیں ہے, کوئی جاسوسی نہیں ہے, تو وہ پبلکلی اس کی اناؤنسمنٹ ہوگی. اور تو ابھی نہیں آئی ہیں. جب تک وائٹ ہاؤس یا تہران یا اسلام آباد اس کی پیس ٹاکس راؤنڈ 2 کی ڈیٹ کی اناؤنسمنٹ نہیں کرے گا, تب تک میرے خیال کے مطابق یہ صرف کیا سرائیاں ہیں, یہ خبریں درست نہیں ہیں. چلیں ٹھیک ہے. لیکن چودھری غلام حسین صاحب کام چل رہا ہے, لیکن مذاکرات رابطے ہیں, چلیں میں چیزیں چل رہی ہیں. چوہدری صاحب یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو پوزیشن لی ہے دونوں ملکوں نے, کہ ایک تو ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا, لیکن کہا کہ اسی نیول بلاکیٹ جاری رکھیں گے, اٹ ڈزنٹ میک سینس, لیکن ہی سیڈ اٹ. اب ایرانینز نے کہا ہے کہ ہم ہارمز بند کر دیں گے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ دونوں سائڈز کسی حتمی فائنل ڈیل سے پہلے یہ ترک کے پتے اپنے پاس رکھنا چاہتی ہیں کہ جیسے ہی جنگ ختم ہو تو پھر ہم یہ بلاکیٹ اٹھا لیں اور ون ون سچویشن ہو دونوں سائڈز کے لیے؟ کیا یہ ہو رہا ہے اس وقت؟ نہیں, دو معاملات ہیں جو بالکل ہی کانٹراڈکٹری ہیں. ایک تو یہ خبریں آ رہی ہیں کہ کل سے پاکستان میں جن جن لوگوں نے مذاکرات میں حصہ لینا ہے, ایران, امریکہ, اسرائیل, جو بھی کہہ لیں, وہ ڈیلیگیشن کل سے پاکستان لینڈ کرنے شروع ہو جائیں گے. تو اس کا مطلب ہے مذاکرات کا دوسرا دور جو ہے وہ پاکستان میں اسلام آباد میں ہو رہا ہے, اور بات چیت آگے بڑھ رہی ہے. اور ابھی بھی ویسے خاور گورنمنٹ نے بالکل خوبصورت بات کی کہ یعنی اگر کوئی فریق اس سے کہہ دے کہ اب ہم نے کسی قیمت پر بھی مذاکرات نہیں کرنے, اینڈ وی آر آؤٹ آف دس ایکسرسائز, تو پھر تو ہم سمجھیں گے کہ بھئی بریک ڈاؤن ہو گیا ہے, ڈیڈ لاک ہے, اٹ از ناٹ گوئنگ اینی ویئر. اب اگر یہ خبریں کنفرم ہو جاتی ہیں کہ جی اب امریکہ اور ایران کے وفود اور دوسرے ملک جو اس میں حصہ لے رہے ہیں, دے آر لینڈنگ ان اسلام آباد, تو اٹ مینز another راؤنڈ آف نیگوشیشن از ان دی آفرنگ. تو پہلی بات تو یہ ہے. دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو وہ جو اپنا ٹرافی دکھانے کا جلدی ہے, میں جیت گیا, میں جیت گیا, میں جیت گیا, میں نے وہ ان کا کیا کر لیا, وہ کہہ رہے ہم اپنا وہ پڑی جو ہے وہ آپ کو یورینیم کی خاور گورنمنٹ نے بھی ساتھ کہہ دیا کہ یہ پارسل دے دیں, لے کے چلے جائیں, یورینیم ہمارے حوالے کر رہے ہیں, ہم جیت گئے ہیں, ایران نے مان لیا ہے. اب اس کے تھوڑی دیر بعد اگر یہ بات ابھی ہاف بیک تھی یا اس میں کوئی اس حد تک کی فائنلٹی نہیں تھی کہ آپ اس کو اعلان کر دیں, اور اس سے ابھی انہوں نے بڑی سخت پوزیشن لینی شروع کر دی ہے ایران نے. پھر آیا کہ آپ نے ہرمز ایران نے کھول دیا ہے, انہوں نے نہیں, ہم نے تو نہیں کھولنا, ایران کھولتا پھرے. اچھا انہوں نے کہا جاؤ پھر اسی بھی نہیں کھول دے. تو اب جو سچویشن ہے ابھی تک یو کین ناٹ جمپ ٹو دس کنکلوژن دیٹ نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ, اور یہ راستہ اور روٹ جو ہے ناکام ہو گیا ہے. اور نہ ہم اس پوزیشن میں آئے ہیں کہ 100% دونوں پارٹیاں ایگری کر گئی ہیں, صرف وہ الفاظ اور ٹائم فریم وغیرہ اس کی نوک پلک ٹھیک ہو رہی ہے. اور ہو سکتا ہے ڈیورنگ دی نیکسٹ راؤنڈ ان اسلام آباد اینڈ آفٹر ورڈ یہ معاملات سائننگ کی سیرمنی جو ہے اس کی شکل اختیار کر لے, اور اٹ ول بی اے میجر ڈیولپمنٹ آن دی گلوب. چلیں, سو بات اس وقت یہ ہے یو کین ناٹ جمپ ٹو اینی کنکلوژن. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اشفاق صاحب اگلے سوال پہ جانے سے پہلے میں ابھی پروگرام میں آنے سے پہلے نا وہ لاہور میں کہہ رہا ہوں, میری واشنگٹن ڈی سی میں کس سے بات ہوئی, ان سے میں نے پوچھا کہ
प्रेसिडेंट ऑफ यूएस उसको बंदा कोई एडवाइस नहीं कर रहा होता, ये जो ट्वीट्स उन्होंने 7-8 ट्वीट्स कर दिए, उसके अंदर ऐसे दावे कर दिए जिनको सबको बाद में उन्होंने जो इरानियन लीडरशिप ने कहा दिया कि ये सारा झूठ है। तो उन्होंने बताया कि इतनी फ्रस्ट्रेशन है प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर, इतना प्रेशर है कि वो एज सुन एज पॉसिबल वो विक्ट्री डिक्लेयर करके इस जंग से निकलना चाह रहे हैं, क्योंकि विद इन अमेरिका बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ रहा है और हर गुजरते दिन के साथ उस प्रेशर के अंदर जो है इजाफा हो रहा है। लिहाजा ये वो फ्रस्ट्रेशन है जो प्रेसिडेंट ट्रंप जो है 1 But 2 why 3 does he have 4 to 5 lie about things or I mean prematurely talk about these things? प्रीमेच्योर बात हाँ, कर रहे हैं। premature। देखिए उस डायरेक्शन के अंदर बातचीत हो रही है, ठीक है, ठीक है। ये बात नहीं है कि मुकम्मल तौर पर लेकिन कोई सफेद बात झूठ वही नहीं है कि एक तो पहली दफा जब टेबल पे छोड़ के गए थे तो उस वक्त भी वो ये कह रहे थे कि हम कह रहे हैं कि 5 साल के लिए इनोवेशन पे पाबंदी हो, वो कह रहे थे 20 साल के लिए हो। तो जाहिर है कि बीच में ही चीजें जाके सॉर्ट होती हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि वो उठा के सारी चीजें उनके हवाले कर दे जैसे कि कहा जा रहा है। अच्छा जी, कालीबाग साहब का जो स्टेटमेंट सामने आए सारी चीजों के बाद, और वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो वो लिखते हैं कि द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स मेड 7 क्लेम्स in 1 hour, all of 7 which are false, यानी कि वो सारे के सारे झूठ थे। और फिर उसके अंदर ये है कि वो कहते हैं कि they did not win the war with these lies and they will certainly not get anywhere in the negotiations either. अच्छा, तीसरा लिखते हैं कि with the continuation of the blockade the Strait of Hormuz will not remain open, यानी कि अगर ब्लॉकेड रहेगी तो फिर साथ ही साथ Strait of Hormuz भी खुली नहीं रहेगी। आगे लिखते हैं कि passage through the Strait of Hormuz will be conducted based on the designated route and with Iranian authorization, यानी कि जो रूट्स हैं उसके तहत और ईरानियों की यानी कि हमारी ऑथराइजेशन के साथ ही ये रूट्स चलते रहेंगे। आगे लिखते हैं कि whether the strait is open or closed and the regulations governing it will be determined by the field and not by the social media, यानी कि सोशल मीडिया पे ये बड़ा वो है कि बयानात जिस तरीके से एक के बाद एक आते रहते हैं कि ए हो गया तो वो हो गया, तो वैसा नहीं होगा। और आगे का पॉइंट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट वो ये भी है कि media warfare and engineering public opinion are an important part of war and the Iranian nation is not affected by these tricks. Read the real and accurate news of the negotiations in the recent interview of the foreign ministry spokesman, यानी कि उसका हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि ये जो मीडिया वॉरफेयर जो चल रहा है उसके अंदर ये जो चीजें हैं वो इस तरीके से जिस तरह से चल रहे हैं। अच्छा जी, आगे जो इसके ट्वीट है, इब्राहिम अजीजी साहब ने एक इंपॉर्टेंट उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि वी वांट यू बट यू डिड नॉट पे अटेंशन, नाउ एंजॉय द रिटर्न ऑफ द स्टेट ऑफ हॉर्मज सिचुएशन टू इट्स प्रीवियस स्टेट। आगे लिखते हैं कि इट इज टाइम टू submit to the new maritime regime of the Strait of Hormuz. This regime is determined by the Islamic Republic of Iran, not by the virtual posts. In this regime, only commercial ships and only the permission from the Armed Forces General Staff, particularly the Navy. अच्छा, उसके बाद इन्होंने पूरा का पूरा जो है वो मैप दिया हुआ है इसका शिपिंग रूट्स का, जिसके अंदर 2 रूट्स हैं बेसिकली, एक जाने के लिए और एक आने के लिए, और कहां कहां से कैसे गुजरते हैं और लेंस की लंबाई क्या, वो सारा का सारा आप उसके अंदर देख सकते हैं क्या सिलसिला है। एडमिरल रिटायर्ड फैसल शाह साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जाहिर है कि इस सारी सिचुएशन में उनसे बेहतर कोई राय नहीं दे सकता। शाह साहब जरा समझाइएगा कि अब ये नई मैरीटाइम रिजीम और उसका एक उन्होंने बाकायदा तौर पर एक मैप भी अजीजी साहब ने शेयर किया है, आपकी इसके बारे में इसको देख के क्या राय है एज ऑफ नाउ? पहले भी यही मैप चल रहा था लेकिन अभी कंट्रोल कुछ ज्यादा नजर आ रहा है। जी बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने का और तमाम पार्टिसिपेंट्स को मेरा सलाम। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये जो उन्होंने मैप का इजरा किया है इसमें आप देखें 2 लेन्स नजर आ रही हैं, एक जाने वाली है और एक आने वाली। अच्छा नॉर्मली, और इसके नीचे आप देखें एक डेंजर एरिया इन्होंने डिक्लेयर किया रेड में। अच्छा नॉर्मली जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसमें 2 ही लेन्स होती हैं, एक जाने की होती है, वैसे ही है, होती है, और वो 2 नॉटिकल माइल यानी तकरीबन कोई 3 किलोमीटर या 3.5 किलोमीटर की एक लेन होती है, चौड़ाई की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, और दोनों के बीच में भी तकरीबन इस 2 नॉटिकल माइल का ही डिस्टेंस होता है। लेकिन जो नीचे वाली लेन होती है वो ओमान के करीब होती है और ऊपर वाली लेन ईरान के करीब होती है, जो मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ, मतलब जंग से पहले जो हालत थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप देखते हैं तो ये दोनों लेन्स आप देखिए कि ईरान की कोस्ट के करीब हैं, और जो ओमान की कोस्ट के करीब पानी है उसको उन्होंने डेंजर एरिया डिक्लेयर कर दिया। ये नहीं पता कि यहाँ पे माइंस हैं
یا خالی مائنز ہونے کا اعلان کیا گیا ہے. اس کو ڈینجر ایریا ڈکلیئر کر دیا. اب کسی شپ کی ہمت نہیں ہے کہ وہ اس ایریا سے گزرے. وہ رسک لے. جس شپ نے بھی گزرنا ہے وہ اوپر والی لین سے ہی گزرے گا, اور اگر اوپر والی لین سے گزرے گا تو ایران کے قریب سے گزرے گا, اور ایران کو یہ آسانی ہے کہ وہ ان کو مانیٹر کر سکتی ہے اور ان کو کسی بھی ٹائم روک سکتی ہے, واپس بھیج سکتی ہے. جو اعلان ہوا ہے ابھی والا اور جو کھلنے کا اعلان تھا, میرا خیال ہے اس میں دو مجھے فرق نظر آتے ہیں. جب انہوں نے اعلان کیا تھا کہ جی اسٹریٹ آف ہارمز سب کے لیے کھل گئی ہے, اس وقت بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم سے رابطہ کر کے جائیں, ہم سے کوآرڈینیشن کر کے جائیں, لیکن میرا خیال ہے اس وقت تمام کمرشل شپس کے لیے انہوں نے کھول دی تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ جنگ کے شروع کے دنوں میں انہوں نے اعلان کیا تھا کہ صرف وہ شپس گزریں گے جو کہ امریکہ اور اسرائیل کے حامی نہیں ہوں گے. اگر ان کے حامی ہیں تو ہم ان کی بھی شپس کو گزرنے نہیں دیں گے. لیکن جب انہوں نے ابھی کھولنے کا اعلان کیا تھا تو میرے خیال ہے تمام شپس کا اعلان کر دیا تھا, کمرشل کا. جی, اور پھر انہوں نے ابھی جو ہے وہ ٹول لگا دیا ہے دوبارہ اس پہ. پہلے جب انہوں نے ایک دو دن پہلے اعلان کیا تھا کہ جی اسٹریٹ آف ہارمز کھل گئی ہے سب کے لیے, تو اس میں ٹول کا ذکر نہیں تھا, لیکن اب ٹول لگا دیا. اب جو شپ بھی گزرے گا اس کو یہ مانیٹر کریں گے کہ جی یہ جو مجھے سمجھ آتی ہے کہ امریکہ کا حامی ہے یا نہیں ہے, یا اسرائیل کا حامی ہے یا نہیں ہے, یا ہمارا دوست ہے کون ہے, اس کو آنے دیں گے اور پھر اس سے وہ ٹول بھی لیں گے. اچھا, یہ کر کیوں رہے ہیں, یہ آپ لوگوں نے بہت اچھی طرح سے اس کو ڈسکس کیا ہے کہ اس وقت میں سمجھتا ہوں دونوں ملکوں کی 3 ریکوائرمنٹس ہیں, کیونکہ جو بات چیت ہے وہ ایک منطقی انجام تک پہنچ رہی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ دونوں چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کنسیشنز ہم حاصل کر سکیں ایک دوسرے سے, اور ہم یہ امپریشن نہ جائے کہ ہم ایک دوسرے کے انڈر آ گئے ہیں اور سکم کر گئے ہیں اور گھٹنے ٹیک دیے. تو زیادہ سے زیادہ کنسیشن, تو آپ دیکھیں کہ دونوں طرف سے اس طرح کے اقدامات کیے جا رہے ہیں. اچھا ایڈمرل صاحب, اس ٹائم جو ایک موضوع زیر بحث ہے جس کے اوپر بحث ہو رہی ہے, مختلف آراء سامنے آ رہی ہے, وہ یہ کہ آپ کو یاد ہوگا 2015 میں جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن جب طے ہوا تھا, اس کے اندر یہ ایران نے یہ مان لیا تھا کہ ایران ول نیور سیک اور پوزیس اینی نیوکلیئر ویپن اور ان اینی فارم, اور یورینیم کی افزودگی اس لیول پہ نہیں کریں گے تو اسے ایٹم بم بنے. اس کے بعد ظاہر ہے وہ کینسل ہو گیا, پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کینسل کر دیا. اب جو بحث یہ ہو رہی ہے کہ ایک طرف آبنائے ہرمز ہے, اس کا کنٹرول مینجمنٹ کیا ہوگی, اور دوسری طرف نیوکلیئر کا ایشو ہے. آپ کی نظر میں دونوں میں سے آپ کو کیا لگتا ہے کس کے اوپر زیادہ بحث ہوگی, زیادہ جو جس کے اوپر مطلب جسے کہتے ہیں نا پنجابی سنگ پسند دونوں پارٹیز کے کہ بھیا اس کے اوپر میں نہیں کچھ بھی آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں, ایران کس کے اوپر جو ہے زیادہ؟ جی آپ کی آواز شروع کٹ گئی تھی تو پہلا سوال میں نہیں, آپ کا جو پہلا پارٹ تھا وہ میں نہیں سن سکا. اگر آپ تھوڑا بریفلی اس کو بتا دیں تو میں سمجھ جاؤں. میں کہہ رہا ہوں کہ آبنائے ہرمز اور نیوکلیر میں سے دونوں ایشوز میں سے ایران کس کے اوپر زیادہ اپنا وزن ڈالے گا اور آنے والے دنوں کے اندر جب گیو اینڈ ٹیک ہوگی؟ گومن صاحب, میرا یہ خیال ہے کہ آبنائے ہرمز پہ ایران شاید کمپرومائز کر جائے, اور اس کی وجہ مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ اس وقت آبنائے ہرمز کو جو وہ یوز کر رہا ہے وہ ایک خاص مقصد کے لیے یوز کر رہا ہے. وہ دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ میرے اوپر سینکشنز لگائی ہوئی ہیں, میرے اوپر آپ نے میرے جو ایسٹس ہیں ان کو فریز کیا ہوا ہے, آپ نے FDI میرے ملک میں نہیں آنے دیتے, تیل اور گیس میں اس قیمت پہ نہیں بیچ سکتا جس پہ دنیا میں بکتا ہے, اور میرا سوئفٹ کوڈ بھی آپ نے جو انٹرنیشنل بینکنگ کے لیے کام کرتا ہے اس کو بھی لمٹ کیا ہوا ہے. تو مجھے ایک مستقل ذریعہ چاہیے ریونیو کا اپنی اکانومی میں کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے, اور اگر یہ چیزیں آپ نہیں ہٹائیں گے تو پھر میرے پاس اسٹریٹ آف ہارمز ہے جو کہ ایک مستقل ذریعہ بن سکتا ہے میرے لیے ریونیو کا, کیونکہ اسٹریٹ آف ہارمز تو کھلی رہنی ہے, سب نے یوز کرنا ہے. اب اگر میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر دنیا ان کی بات مان کے اور سینکشنز ہٹا دیتی ہے, یا کوئی ایسٹس انفریز کر دیتی ہے, یا تیل اور گیس کی قیمت برابر کر دیتی ہے جو باقی دنیا میں ہے, سوئفٹ کوڈ ان کا نارملائز کر دیتی ہے, FDI آنے کی اجازت دیتی ہے, تو میرا خیال ہے کہ ایران اسٹریٹ آف ہارمز کے جو اس کا ایک کلیم ہے اس سے مجھے لگتا ہے دستبردار ہو جائے گا, اس لیے کہ ایران کو یہ پتا ہے کہ جغرافی اس کو یہ لیوریج دیتی ہے کہ وہ جب چاہے گا اگر کسی نے اس کے ساتھ ظلم زیادتی کی یا جارحیت کی تو وہ دوبارہ اسٹریٹ آف ہارمز کا کنٹرول حاصل کر سکتا ہے بڑی آسانی سے.
تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے عوض وہ وہاں سے ہٹ جائے گا، لیکن شاید نیوکلیئر پہ تھوڑا بہت. لیکن یہ ایک طرح سے ایڈمرل صاحب یہ ایک انکنونشنل وارفیئر تو پھر بھی اسی کے کنٹرول میں رہا نا، یعنی کہ اگر دیکھا جائے تو ہرمز کا کنٹرول دے کے بھی وہ کنٹرول نہیں دے گا. وہ کبھی ستی دیکھیں، یہ اس جنگ سے پہلے اس علاقے کا جو میری ٹائم سیکیورٹی تھی وہ ایران اور امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے بیچ میں بیسیکلی ٹسل رہتی تھی. لیکن اس جنگ کی وجہ سے اب ایران سول گارنٹر بن کے ابھرا ہے اس خطے میں میری ٹائم سیکیورٹی کا. آپ دیکھ لیجئے کہ پوری دنیا نے زور لگا لیا اور ایران سے وہ اسٹریٹ آف ہرمز کا کنٹرول نہیں حاصل کر سکے. تو ایران نے یہ ثابت کر دیا کہ میں سول گارنٹر ہوں یہاں پہ اسٹیٹ آف ہرمز میں میری ٹائم سیکیورٹی کا، اور اگر کسی نے کو میری ٹائم سیکیورٹی چاہیے تو مجھ سے رابطہ کرے، کسی اور سے رابطہ کرنے سے. ویسے فیصل شاہ صاحب دیکھیں، ایران کے پاس بندرگاہیں بھی ہیں، ایران کے پاس جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں کہ ذخائر ہیں یعنی آئل کے، آبادی جو ہے وہ زیادہ نہیں ہے، لوکیشن بڑی زبردست ہے، یعنی ٹرکی کو بھی ٹچ کر رہا ہے ادھر سے، اور ادھر سے یعنی بلوچستان کو ہمارے ٹچ کر رہا ہے، یعنی سینٹرل ایشین اسٹیٹ تک بھی اس کا ایکسس ہو سکتا ہے ایزیلی. تو ایک بہت زبردست قسم کی اس کی آئیڈیل سچویشن ہے. اگر اس کے اوپر سے اگر یہ سینکشنز اڑ جاتی ہیں، یہ اکیلے ہی ایسا ملک بن سکتا ہے جو کہ بہت جلد جو ہے وہ اکنامک پاور کے طور کے اوپر بھی ایمرج کر سکتا ہے، کیونکہ 47 ایئرز کی سینکشنز اس کے اوپر لگی ہوئی ہیں. تو اگر ہم یہ بات سوچ سکتے ہیں تو میرے خیال سے ایرانیئنز کو بھی بخوبی اپنی ان جو ان کے پاس چیزیں موجود ہیں اس کا علم ہے. تو کیوں نہیں آپ کو مطلب لگتا کہ وہ مذاکرات کے ذریعے ہی جو ہے اس معاملے کو حل کریں گے اور جنگ سے جو ہے وہ خود کو الگ کر لیں؟ یعنی کچھ کسی حد تک جو امریکہ کی بات مان لیں، جو یورینیم کی انریچمنٹ ہے اس حوالے سے، یا جو بھی طریقہ کار نکالیں جس میں ان کو پھر سے مل جائے اتنا سے. سر آ رہے ہیں آپ کی طرف بھی، چوہدری صاحب آ رہے ہیں. دیکھیں حسن ایوب صاحب، جے سی پی او جب سائن ہوا تھا تو ایران نے بہت ساری چیزیں جو ابھی ڈیمانڈ کی جا رہی ہیں ان میں سے مان لی تھی. 600 kg ان کے پاس اس وقت افزودہ یورینیم تھا جو انہوں نے رشیا کو دے دیا. 3.67% پہ انریچمنٹ پہ یہ لے آئے تھے اپنے آپ کو، جبکہ این پی ٹی کا ممبر ہونے کے ناطے 20% تک یہ کر سکتے، لیکن 3.67 میڈیسنل ریکوائرمنٹ ہے جس پہ یہ آ گئے. اب جو ڈیمانڈ ہے کہ جی 0% پہ آ جائیں، تو میرا خیال ہے کہ ایران یہ چاہتا ہے کہ یہ اس کا بینگ این پی ٹی ممبر حق ہے کہ وہ نیوکلیر انرجی کو پیسفل پرپزز کے لیے یوز کر سکے. اگر وہ اس سے دستبردار ہوتا ہے تو بیسیکلی انٹرنیشنل سسٹم کی نفی ہو رہی ہے، انٹرنیشنل ریگولیشنز کی نفی ہو رہی ہے. تو پھر کسی کا ایکچولی انٹرنیشنل سسٹم ہونے کا تو کوئی پھر تعلق نہیں رہا نا، پھر کوئی فائدہ نہیں رہا. پھر تو بیسیکلی یو ایس ڈکٹیٹ کرے گا کہ آپ 4% کر سکتے ہیں، آپ 10% کر سکتے ہیں، آپ 20% کر سکتے ہیں. تو بیسیکلی ایران اگر ابھی تک جو اس نے بات چیت کی ہے، جو اس کا بیانیہ ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں اوور آل، یہ جو اسٹیٹ آف ہرمز کا بھی وہ بیانیہ کر رہا ہے، یہ انٹرنیشنل سسٹم کے اندر رہتے ہوئے ساری باتیں ایران کر رہا ہے. جبکہ یو ایس کی طرف سے جو ڈیمانڈز آ رہی ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں تو وہ انٹرنیشنل سسٹم سے باہر ہیں. تو اگر ان ڈیمانڈز کو مان لیا جاتا ہے تو انٹرنیشنل سسٹم کی نفی ہوتی. جی ہاں، یہ بات ہے. چلے ایک بریک لیتے ہیں سر، چوہدری صاحب بریک کے سوال لیں گے بیچ میں. بریک کے بعد پروگرام میں خیر مقدم آپ سب کا. چودھری غلام حسین صاحب، سر آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے ایڈمرل صاحب سے. ہاں جی، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں ایڈمرل فیصل شاہ صاحب سے کہ وہ کیا دیکھتے ہیں نقشہ، کہ آیا دوبارہ ایران امریکہ اسرائیل کی لڑائی شروع ہو جائے گی اور مذاکرات مکمل طور پر ناکام ہوتے نظر آتے ہیں؟ نمبر 1. نمبر 2، یہ پچھلے کچھ عرصے سے دنیا جو ہے جنگ کے اندر جا گھسی ہے. کبھی اسرائیل، پہلے اس سے آپ انڈیا کو دیکھو کہ انوانٹیڈ، ان پرووکڈ، بغیر کسی جواز کے وہ پاکستان کے خلاف جاریت کرتا ہے. وہ تو الگ بات ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج کے اور عوام کے ریزالو نے ان کے دانت کھٹے کیے، لیکن انہوں نے قانون ہاتھ میں لیا. پھر وہ اسرائیل اور امریکہ نے شروع کر دیا، پچھلے سال بھی کیا، اب اس سے کئی گنا زیادہ بڑے پیمانے. اور اسرائیل نے غزہ میں جو اتنی تباہی کی ہے، تو یہ جنگوں سے پیس کی طرف بھی جانے کا امکان نظر آتا ہے. یا آپ کو ابھی زیادہ خون خرابہ اور ایران، اسرائیل اور امریکہ کی لڑائی اب کیا رخ اختیار کرے گی ان کیس گاڈ فاربیڈ مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے؟
تو صاحب پہلے تو میرا یہ خیال ہے کہ مذاکرات ضرور کامیاب ہو جائیں گے. دیکھیں اس وقت جو مختلف سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، جو پوسچرنگ ہو رہی ہے، وہ مجھے لگتا ہے ان دونوں کی ضرورت ہے. جو پہلے میں ایک بات کرنا چاہ رہا تھا کہ اس وقت ضرورت ہے، 3 چیزوں کی ضرورت ہے ان دونوں. ایک تو کنسیشن زیادہ سے زیادہ لینا ایک دوسرے سے، دوسرا ڈومیسٹک آڈینس کو بھی انہوں نے سودا بیچنا ہے کہ بھائی ہم جو جنگ ہم نے لڑ کے جیتی ہے یا اس میں جو کامیابی حاصل کی ہے، جو شہادتیں ہوئی ہیں، جو نقصان ہوا ہے، وہ ہم نے ٹیبل پہ نہیں ہارا ہے. تو ایک بیانیہ وہ بھی ہے. اور پھر دیکھیں ہر جنگ کے اختتام پہ آپ کو ایک نوشن آف وکٹری کریٹ کرنا پڑتا ہے، کرافٹ کرنا پڑتا ہے، نہ صرف ڈومیسٹک آڈینس کے لیے بلکہ دنیا کے لیے. تو وہ نوشن آف وکٹری بھی اس وقت دونوں کرافٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آہستہ آہستہ، کہ جب مذاکرات ہو جائیں، سائن ہو جائے، تو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ایک نے دوسرے کے آگے گھٹنے ٹیک دیے، سب اپنی اپنی آڈینس کو سہمت کر سکے. آپ اس وقت دیکھیے پوسچرنگ کا یہ حالت ہے کہ خبریں یہ بھی ہیں کہ جیرارڈ فورڈ جو ان کا ایئر کرافٹ کیریئر میڈیٹرینین سی میں کھڑا ہوا تھا، وہ اس وقت ریڈ سی میں داخل ہو چکا ہے اور وہ بھی اس طرف آ رہا ہے. اب جبکہ آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات منطقی انجام پہ پہنچ رہے ہیں، بڑی پازیٹو آؤٹ کم ہے اور مذاکرات سیز فائر سے پہلے ہو جائیں گے، آپ ایک دوسرا ایئر کرافٹ کیریئر اس جگہ پہ لے کر آ رہے ہیں عربین سی میں، تو اس کی کیا تک ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ پریشر ڈالنا چاہتے ہیں، پوسچرنگ کرنا چاہتے ہیں. جی پہلی چیز. دوسری جو آپ نے ان پرووکڈ چیز جنگوں کی بات کی ہے چوہدری صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران ہر اس ملک کی جنگ لڑ رہا ہے جس کے اوپر بغیر کسی وجہ کے جارحیت کی جا سکتی. اور اگر ایران اس جنگ میں ہار جاتا ہے خدا نخواستہ یا گھٹنے ٹیک دیتا ہے، تو پھر یہ جنگ کسی اور ملک کے اوپر مسلط کر دی جائے گی بغیر کسی وجہ کے. اس لیے کہ 27 فروری تک جو مذاکرات ہو رہے تھے، ایران اس میں تعاون کر رہا تھا. عمانی وزیر خارجہ کا بیان آپ کے سامنے، جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کا بیان آپ کے سامنے، IAEA کا بیان آپ کے سامنے. ایران مذاکرات کر رہا تھا جون 2025 میں بھی اور اس دفعہ بھی، اور پھر اس کے بعد بغیر کسی وجہ کے ایک بلا جواز طریقے سے اس کے اوپر اٹیک کر دیا گیا. آج بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کہتے ہیں کہ جی اگر میں اٹیک نہ کرتا تو 1 مہینے کے اندر یہ ایٹم بم بنا کے ہمارے اوپر اور اسرائیل کے اوپر مار دیتے. ٹھیک ہے. تو مطلب ایک بالکل بلا جواز چیز ہے. اور اگر اسی طرح کے جواز بنتے رہے اور صرف سپر پاور ہونے کا اور بیسٹ ملٹریز ہونے کا فائدہ اٹھانے کی آپ کوشش کرتے رہے، تو پھر تو کوئی ملک محفوظ نہیں ہے. فیصل صاحب ایک چیز مجھے یہ بتائیے گا، صاحب کی بات سے یاد آ گئی، ویسے بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. اس سے پہلے جو انڈیا نے کیا ہے، انڈیا نے بھی تو یہی کیا تھا پاکستان کے ساتھ، دہشت گردی خود کرائی، ایک فالس فلیگ کیا، الزام پاکستان کے اوپر لگا دیا. اچھا دلچسپ بات سر میں شاہ صاحب یہ کرنا چاہ رہا ہوں، وہ جنگ ہارا انڈیا، اس کے بعد مودی نے اس کی یاترا نکالی، آپریشن سندور یاترا، کامیابی کی. نہیں تو ابھینندن کو انہوں نے اچھا ابھینندن جو چپڑے ایوارڈ نہیں دیا تھا، اس کو انہوں نے ویر چکر دے دیا. یہ کیا ہوتا ہے انٹرنیشنلی سر؟ شاہ صاحب اس کے اندر آپ اس کا جواب دے دیں، لیکن میں ایک اور چیز بھی آپ سے ایران کے معاملے پہ ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا، پہلے آپ اس کا جواب دیں. دیکھیں جو بھی آپ یہ مطلب دنیا کے یہ سارے ملکوں کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کو 17ویں 18ویں صدی میں تھوڑی رہ رہے ہیں، ہم 21ویں صدی میں رہ رہے ہیں. لوگ لائیو دیکھ رہے ہیں آپ کو آسمان سے کہ آپ کر کیا رہے ہیں، آپ کے پاس ہو کیا رہے ہیں. آپ کہتے رہے کہ جی ہم نے آپریشن سندور میں لاہور کی پورٹ کو تباہ کر دیا. بھائی دنیا کو پتا ہے لاہور میں پورٹ ہی کوئی نہیں ہے، آپ نے کہاں سے تباہ کر دی. وہ کہتے رہے کہ جی ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا. دنیا سارا کچھ دیکھ رہی ہے. تو آپ نوشن آف وکٹری بھی آپ ایسا کرافٹ کرتے ہیں جو کہ دنیا اس کو بائے کر سکے. انڈیا کا نوشن آف وکٹری کسی نے بائے نہیں کیا، نہ ڈومیسٹک آڈینس نے انٹرنیشنل. شاہ صاحب ایک چیز یہ بتائیے کہ ایک تو یہ ہے کہ ہارمز کی افادیت کھل کے سامنے آئی، 80s میں بھی سامنے آئی تھی جب عراق ایران وار تھی، لیکن اب سمجھ میں آ گیا کہ یہ ایک چوک پوائنٹ بن سکتا ہے جس کو ایران یوٹیلائز کر سکتا ہے. ناٹ اونلی دیٹ، آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم سعودی عربیہ کی کانٹیکسٹ میں بھی بات کریں تو اس نے بھی پریشرائز کیا تھا امریکنز کو کہ آپ مذاکرات کی میز پہ آئیں، کیونکہ پلان بی سعودیز کا وہاں سے ریڈ سی سے وہ ایک باب المندب ہے اور وہاں سے ایک سیپریٹ روٹ ہے، اگر وہ بند ہوتا ہے حوثیز کے ذریعے تو پھر کوئی چانس نہیں رہتا. تو ایک تو وہ 2 چوک پوائنٹس ایران نے بنا لیے ہیں. ایک تو یہ چیز، اس پہ کلیئرٹی کہ یہ کتنا سگنیفیکنس ہے اس کی ایرانیوں کی نظر میں اور دنیا کی نظر میں. دوسرا یہ کہ جب یہ بات ہو رہی تھی ایران کے نیوکلیر پروگرام سے متعلق تو یہاں پر بھی ہماری ڈیبیٹ ہوئی تھی اور ویسے بھی ایک سوال اٹھ رہا تھا کہ اگر پرامن ایٹمی مقاصد کے لیے ایران کا نیوکلیر پروگرام تھا تو یہاں پر یہ سوال اٹھا تھا کہ بھائی ایسا کیوں تھا کہ ایران نے جو اپنی فیسلٹیز ہیں وہ 300 میٹر نیچے زیر زمین بنائی ہوئی ہیں. مثال کے طور پر بوشہر کا جو ان کا ایک پلانٹ ہے وہ تو سرفیس پہ ہے، تو باقی فیسلٹیز اگر انریچمنٹ کم ہی کرنی تھی، نیوکلیر ویپن کی طرف نہیں جانا تھا، تو پھر اتنی گہرائی میں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں چاہوں گا آپ ہی اگر ایکسپلین
کر پائیں. اور اس ایکویشن کے اندر ہم ساری بحث میں اسرائیل کو بھول گئے کہ اسرائیل کس طرح ریئیکٹ کرے گا، ایکٹ کرے گا آنے والے دنوں ہفتوں میں. دیکھیے چوک پوائنٹس تو یہ دنیا کو ہمیشہ سے پتا تھا کہ یہ چوک پوائنٹس ہیں، لیکن کبھی کسی نے اپنی نیت نہیں ظاہر کی تھی کہ اس کو استعمال بھی کیا جا سکتا ہے شپنگ کو بند کرنے کے لیے. اس طرح کی بہت ساری اسٹریٹس ہیں، ملاکا اسٹریٹ بھی ہے، جبرالٹر بھی ہے، یہ ترکش اسٹریٹ بھی ہے، تو بہت ساری اسٹریٹس ہیں اور وہ ہر ساری اسٹریٹ چوک پوائنٹس ہیں. اسٹریٹ ہوتی ہی چوک پوائنٹ ہے بیسیکلی. اسٹریٹ ایک نیچرل آبی گزرگاہ ہوتی ہے جو دو واٹر باڈیز کو ملاتی ہے، تو جب وہ پتلی ہو جاتی ہے تو ظاہری بات ہے وہ چوک پوائنٹ بن جاتی ہے. ایسے تو لیکن کسی نے نیت نہیں ظاہر کی تھی. اچھا ایران اسٹریٹ آف ہارموز کو کلیم کرتا رہا ہے کہ جی یہ میرے ٹیریٹوریل واٹر سے گزرتی ہے تو میری جورسڈکشن ہونی چاہیے، لیکن کبھی اس نے اس کو عملاً طور پہ اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا تھا. ویپنائز نہیں وجہ سے یہ ویپنائز نہیں کیا تھا، لیکن اس جنگ کی وجہ سے وہ جسٹیفائڈ ہو گئی ہے، مطلب وہ لیجیٹمائز ہو گیا ہے اس کا کلیم. اب وہ اس کو کھلے عام کر رہا ہے اور دنیا اس سے پوچھ کے گزر رہی ہے وہاں سے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک بیسیکلی چیز ہو گئی ہے. اچھا اسی طرح باب المندب ہے، اس کو ہوتیز نے پچھلے سال بلاک کیا تھا اور امریکن اور برٹش شپس کی ڈپلائمنٹ ہوئی تھی ریڈ سی میں، لیکن اس کے باوجود شپنگ کمپنیز جانے سے انکار کر غزہ کی وجہ سے کوشش کریں گے. جی فرمائیے سر. ابھی خاور گمن اور آپ سے یہ پوچھنے ہیں کہ آیا عوامی جمہوریہ چین اور سوویت یونین رشیا وہ اس وقت اتنی طاقت اختیار کر گئے ہیں کہ وہ کہیں کہ یہ نہیں کرنا اور یہ کرنا ہے، یعنی کوئی چیلنج کر دیں کہ اب اگر کسی مظلوم پر آپ نے حملہ کیا تو کبھی بھی نہیں. سوال تو سن لیں ان کا. لیکن ایسا کوئی ان کا رول بڑا ہے، وہ کوئی ایکٹیو پارٹیسپیشن دنیا کے معاملات میں کرنے کو تیار ہے یا صرف پیسو ریزسٹنس یا مطلب لپ سروس تک اپنا آپ کو محدود رکھیں گے. ٹھیک ہے، لیکن ایک چیز اس میں یہ ہے کہ وہ جس طریقے سے انہوں نے پس پردہ اپنا کردار جاری رکھا ہے تو دیٹ از ویری امپورٹنٹ. ابھی چین کا جو رول تھا اس کے اندر ساری دنیا جانتی ہے. اس سے پہلے جو پوسٹرنگ تھی جس کے اندر کم جونگ ان اور سب کو بلا کے، آپ کو یاد ہے رشین پریزیڈنٹ بھی وہاں پر موجود تھے، ہمارے وزیر اعظم صاحب بھی گئے تھے. دیکھیں پچھلے دنوں پوسٹرنگ تو ایک پہلے بھی رہی پریڈ تھی پروگرام کے اندر ایک پوسٹرنگ تو تھی. اکانومسٹ کا ایک فرنٹ پیج دکھایا تھا ان کا جو اس میں کہ جب کوئی دشمن غلطی کر رہا ہو تو اس کو پھر چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو کرنے دینا چاہیے. اب پہلے دن سے سب کو علم ہے کہ یہ جو جنگ مسلط کی گئی امریکہ کی طرف سے خاص طور پر ایران کے اوپر کہ اس نے پھنسنا ہے اور ایونچولی سب کے سامنے یہ سارا نتیجہ نکلا ہے. اب جو چائنیز ہیں، یہ رشین چوئی صاحب کا جو سوال ہے، کسی صورت جو ہے چائنیز نہیں چاہیں گے کہ یہ جو ایک دنیا کا معاشی نظام ہے اس کے اندر کوئی خلل آئے. اب ظاہر ہے یہاں سے 80-90% تیل ایران کا جاتا ہے وہاں پہ جو چائنا، لہذا جو بھی فیوچر ارینجمنٹس ہونی ہے تو اس کے اندر کسی نہ کسی سطح کے اوپر چائنا کا کردار ہونا ہے. چائنا کی آئل سیکیورٹی یہاں سے جڑی ہے، انرجی سیکیورٹی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں انیشل جو ظاہر ہے دو فری کین اس لڑائی کے اندر جب آ گئے ہیں تو فی الوقت تو پہلے تو ان کا ایک ٹیبل کے اوپر بیٹھنا ضروری ہے، وہ بیٹھ گئے ہیں. پاکستان نوئنگ دا فیکٹ کہ پاکستان کو پتا ہے کہ ہم چائنا کے بغیر جو بھی ہم سفارتکاری کر رہے ہیں تو اس سفارتکاری میں ہم چائنا کو آؤٹ آف دا لوپ نہیں رکھ سکتے. ہم نے اچھے طریقے سے چائنا کو جا کے ایکسپلین کیا، بریف کیا کہ ہمارا جو فریم آف ورک ہے جس کے اندر رہتے ہوئے ہم اس سفارتی جو عمل کو آگے بڑھا رہے ہیں یہ مین پوائنٹس ہیں. آپ کو وہ 5 پوائنٹس بھی انہوں نے بھی وہاں سے جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ آ گئی. جو چائنیز اور رشینز دے آر ویری مچ آن بورڈ، اور جب فیوچر ڈائریکٹلی نہیں آئیں گے نا. کوشچن تو جو صاحب کا یہ ہے وہی والی بات ہے جو انہوں نے کہی ہے، دے آر ویٹنگ واچنگ جو کر رہا ہے کہہ رہا تھا نا کہ یہ یو ایس اے کا یوکرائن ہوگا ایران جو ہے، اور وہ تو انہوں نے تو ایکچولی جو خبر گمن صاحب والی بات ہے انہوں نے انجوائے کیا اس کو کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے لڑیں اور پھنسے اور اپنے آپ کو. اور دیکھیے جو ان کی ملٹری کیپیبلٹیز تھی وہ ایکسپوز بھی ہوا ہے نا، ان کی اسٹریٹجی ایکسپوز ہوئی ہے. وہ چیزیں جو کہ شاید چائنا اور رشیا کو دہائیاں لگنی تھی سمجھنے میں، وہ انہوں نے فوری طور پر. دوسرا یہ ہے کہ ویپن سسٹم ٹیسٹ ہوتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ ہمارے میزائل F-35 کو جو ہٹ کیا ہے تو یہ تو دیکھا جائے گا. ایک سوال جو آپ نے وہ شاہ صاحب سے پوچھا تھا میں اس کا جواب آپ کو ضرور دینا چاہوں گا.
آپ کو یاد ہوگا کہ عراق نے تھوڑا بہت جب فیسلٹیز اپنی یورینیم کو انریچ کرنے کی کوشش کی تو اسرائیل نے براہ راست آ کے حملہ کر دیا. لیبیا کا معاملہ آپ کے سامنے ہے. تو ایرانینس نیو دس تھنگ کہ ہم اپنے بے شک جو پیسفل پرپز کے لیے بھی ہیں اس کو بھی اسرائیل تباہ کر دے گا, تو اسرائیل کرے گا. تو دیٹس وائی دے ٹک آل دا پریکاشنری میجرز, دیٹس وائی دے وینٹ سو مچ ڈیپ ان سائڈ جو ہے تو سارا کچھ پلان کیا. اور دیکھیں ایرانینس پہلے دن سے ایک تو یہ ہے کہ ان کا فتویٰ موجود تھا. ایرانینس کی طرف سے آج تک سوائے ایک جو پراپوگنڈا اسرائیل کی طرف سے کیا گیا کہ ایران جو ہے نیوکلیر بم بنانے کے بالکل قریب ہے, اس کے علاوہ دنیا کے کسی اور ملک کی طرف سے ایران کے اوپر یہ الزام نہیں. But the point is, sir, they should have done it when they had the chance. I mean, they had so many chances. انہوں نے ایران نے ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ ایٹم بم حاصل کرنے کے لیے کوشش شروع کی تھی, کرنی چاہیے تھی. They should have done it. کی ہے یہ تو, اور ان کا بجٹ بھی ہم سے زیادہ ہے, $30 ارب کا ہے. یہ تو اللہ کا معجزہ ہے کہ پاکستان نے دہائیوں پہلے اپنے یہ نیوکلیر کیپیبلٹی حاصل کر لی اور وہ نہیں کر سکے. یہ اللہ کا حکم تھا. خواہش اور کرنے میں بڑا فرق ہے. اور جو انفیسٹیشن ان کی ہے, ہم نے تو 25 سال اپنا نیوکلیر پروگرام کسی کو بجٹ نہیں لگنے دی. ان کے کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں, کتنے ڈاکٹرز ہیں, کتنی چیزیں ہیں, لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے عزت پاکستان کو نہیں دی. یہ کہہ رہے ہیں امریکن اسکالرز بھی اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران شوڈ ہیو ڈن اٹ when they had the chance. ادر یہ جو جب ایران کے پاس یہ ہو جائے گا تو پھر یہ جنگ بند ہو جائے گی مستقل بنیادوں کے اوپر. لیکن دیکھیں اب ایران کے پاس ایک نیوکلیر ویپن جو آ گیا ہے وہ ہے آبنا ہرمز. تو آپ کو بڑا افیکٹولی اس کو استعمال کر کے تو وہ سارے اپنے طے کر لیں. چلیں ویل ٹیک اے بریک ہیئر جی, بریک آئیں گے اور بلوچستان کی صورتحال پر کچھ بات کریں گے. اسٹے ود اس. بڑی ڈیولپمنٹ ہے جی بلوچستان سے کہ ایک ایڈیشنل چیف سیکرٹری جو کہ داخلہ ہیں حمزہ شفقات اور ڈی آئی جی کی جانب سے سی ٹی ڈی کے اعزاز گرایا کی جانب سے ایک نیوز کانفرنس کی گئی. اس کے اندر ایک خاتون کے انکشافات سامنے آئے ہیں اور یہ بیسکلی بی ایل ایف کی ایک خاتون خودکش بمبار تھی جس کا سہولت کار ایک شخص تھا منظور احمد, اس کی بیوی کے انکشافات سامنے آئے ہیں اور کہا کہ جی اس نے کہا کہ جی میرے فون کے ذریعے یہ خودکش بمبار خاتون سے رابطہ کرتا تھا اور پھر خاتون کو گھر بھی لایا اور مسافر ہے, کہا کہ مسافر ہے اور ہمارے گھر میں رہے گی. اب آپ یہ سوچئے کہ یہ وہی فیسیلیٹیشن ہے جس کی بات ہوتی تھی کہ سہولت کاری کس طریقے سے کی جاتی ہے, کس طریقے سے لوگوں کو اپنے پاس ٹھہرایا جاتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ وہ کچھ عرصے تک وہ بتاتی ہیں خاتون گھر پہ رہی اور اس کے بعد نوکنڈی حملے سے پہلے نومبر میں ان خاتون کو افغانستان بھی لے کر گیا تھا. اس کے بعد ایف سی ہیڈ کوارٹر جو تھا وہاں پر خودکش حملے کی خبر سامنے آئی. تو آپ ذرا یہ دیکھیں خاور گھمن صاحب کہ یہ کس طریقے افغانستان سے جڑتے ہیں, ان کو یہاں پر فیسیلیٹیٹرز ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اور فیسیلیٹیٹرز کے بغیر یہ کام ہو ہی نہیں سکتا, حالانکہ حکومت اس بارے میں بار بار بتاتی ہے کہ یہ اس طرح سے نہیں ہو. دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے بھی ایک جو نیٹ ورک بریک کیا گیا تھا کہ تھرو انفارمیشن ٹیکنالوجی, تھرو سوشل میڈیا پاکستان کے اندر جو یوتھ کی ذہن سازی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جو ہوسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, اور چونکہ یہ ولنریبل ایریاز ہیں وہاں پہ خاص طور پر ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اس طرح کے وہ نوجوانوں کو پہلے ورک آؤٹ کر کے کہ کس کو ہم جو ہے اپنے اس مقصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. تو اس کے اوپر پاکستانی ادارے ظاہر بڑے فوکسڈ ہیں, کام بھی کر رہے ہیں اور گاہے بگاہے جو ہمارے سامنے ایویڈنس بھی سامنے آ رہا ہے, کام ہو رہا ہے. اور یہ جو سارے کردار ہمارے سامنے آ رہے ہیں پریس کانفرنس کا جس طرح آپ نے ذکر کیا, یہ ظاہر کامیابی ہے نا کہ اداروں نے پہلے ورک آؤٹ کیا, پکڑا اور اس کے بعد ان سے سارے کے سارے. لیکن ساتھ وہ بھی ہے نا کہ آپریٹ کہاں سے ہو رہے ہیں افغانستان سے. میں وہی عرض کر رہا ہوں ہوسٹائل ایجنسیز جو باہر بیٹھی ہوئی ہیں اور سرزمین افغانستان کی استعمال ہو رہی ہے. ایک مسئلہ بڑا وہ ہے حسن ایوب صاحب کہ اس میں ہمارا کلچر ایسا ہے کہ ہم خواتین کو خواتین کو خودکش حملے میں استعمال کرتے ہیں. تو یہ تو ایک بہت زیادہ پہاڑوں سے ادھر گھر تک ہمارا تو پھر بھی ظرف ہے نا وہ کتنا گھٹیا ہے جس کی یہ اہلیہ ہے رحیمہ بی بی, وہ اس کو چھوڑ کے افغانستان بھاگ گیا, کہتا ہے مارنا مار دو میں واپس نہیں آؤں گا. اندازہ کریں یہ اور اس کا بھائی گرفتار ہو گئے. اب اس نے پھر تب کنفیشن کیا, اس نے جا کے بتایا جی کہ یہ تو مطلب ایسا گھٹیا آدمی ہے. تو پیرنٹس کو بھی چاہیے جس طرح وہ کہہ رہے تھے کہ جہاں پر رشتہ کرنا ہے اپنی بیٹی دینی ہے آپ تھوڑا سا جو ہے وہ ہوم ورک کریں, ان کی چھان بین کریں, دیکھیں کس جو ہے وہ طرح کا وہ آدمی ہے. اب جو یہ منظور احمد تھا مطلب یہ اس سے زیادہ گھٹیا آدمی کون ہو سکتا ہے کہ اپنی اہلیہ کو چھوڑ کے تم بھاگے ہو اور خاتون کو تم نے استعمال کیا, اس کا مائنڈ پلوٹ کیا. اور دیکھیں
नौजवान होते हैं ये लड़के लड़कियां छोटी, इनकी उम्रें कम होती हैं, इनको बेसिकली माइंड्स को प्रूव करते हैं और किस तरह करके चौधरी साहब ये पहला वाकया नहीं है, ये कई दफा हमने ये देखा है कि ये बाकायदा तौर पर ये खवातीन को अप्रोच करके, वो इशारी बलोच करके एक खातून थी, उनको भी इस तरह से कराची यूनिवर्सिटी पर हमले में इस तरह से इस्तेमाल किया गया। अब ये सिलसिला, हमारा तो कल्चर ये है कि नाके पे आप कहीं जाके पहुंचते हैं, खातून आपके साथ उन तो कोई पूछता नहीं है आपको, ये हमारा कल्चर है सिक्योरिटी का, और जाहिर है कि एहतराम किया जाता है। अब किस तरीके से इस चीज को टैकल किया जाए, ये तो बड़ी कामयाबी है फिर भी सिक्योरिटी फोर्सेस की कि इन लोगों को अरेस्ट किया गया, पकड़ा गया, लेकिन इट्स अ ग्रेट चैलेंज। इन करना है दहशतगर्दों को, तहरीबकारों को, जासूसों को, मुल्क दुश्मन जो पाकिस्तान पर हमलावर हों उनके हाथ पांव काटे जाए, उनको फांसियां दी जाए, उनको चराहों पर लटकाया जाए और अपने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ किए जाए। दिस इज द ओनली वे फॉरवर्ड, और तो कोई तरीका नहीं है। लेकिन एक बात देखिए, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने एक बात बड़ी वाज़ेह की है, उन्होंने कहा है जी कि अब जो पेरेंट्स हैं कल वो ये नहीं कह सकते कि हमारे बच्चों को हमें इल्म नहीं था, जिन्होंने उनको सहूलतकारी दी और वो इस क्रिमिनल किसी काम में अगर मुलव्वस हैं तो उनको भी कॉन्सिक्वेंस जो है वो भुगतना पड़ेगा। जो सहूलतकार है दहशतगर्दों का, डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं भी है, तो तब भी उनको कॉन्सिक्वेंस उनके ऊपर आएगा। और देखिए आना चाहिए, आपकी अगर औलाद है या आपका उनसे राब्ते हैं और वो अगर आकर आपके पास रह रहे हैं और रहने के बाद कहीं जाकर कार्रवाई करते हैं और आपकी जो लोकेशन है उसको इस्तेमाल करते हैं, तो फिर आपकी इन्वॉल्वमेंट चाहे लाइलमी में भी हुई है, फिर आपकी इन्वॉल्वमेंट है। ये बड़ा रियासत की तरफ से ना, ये जो मौजूदा वहां पे ज़ाहिर हुकूमत है और एंटायर पाकिस्तान के अंदर ये जो बड़ी पॉलिसी के अंदर ना एक वाज़ेह क्लियर शिफ्ट आ गया है कि जो गलत है, जो पाकिस्तान के खिलाफ तहरीबकारी करेगा, पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान किसी सूबे के अंदर इस तरह की हरकतों से सकनात करेगा, किसी को अब स्पेयर नहीं किया जाएगा, उसको पकड़ा जाएगा, उसका चेहरा जो है मीडिया के सामने रखा जाएगा कि ये लोग हैं, ये इनकी हरकतों से सकनात हैं। उसके बाद फिर वो जो पहले प्रोपेगेंडा होता था ना, क्योंकि रियासत थोड़ी सी वो मतलब बात नहीं करना, अच्छा मिसिंग पर्सन वाला काम खत्म हो गया, तो अब ये पता लग गया ना, सारे यहीं पे होते हैं। फिर में ले आए हैं, इन्होंने नई लेजिस्लेशन की है हिंदुस्तान के अंदर। अब नया कानून है कि इतने टाइम के लिए जनाब ये इसको डिटेंशन सेंटर में रखेगा, उनको बिल्कुल फैमिली का एक्सेस मिलेगा, बट ये नहीं है कि उनकी बेल नहीं हो सकती। वो 4 महीने डिटेन है, उनको ब्रेक करने में दहशतगर्द को आपको टाइम लगता है। और नॉर्मल क्रिमिनल एक चीज ये है कि ये ईरान का मामला इंशाल्लाह सॉर्ट हो जाए तो मुझे लगता है ये BLF BLA इनके मामला भी एक ही दफा सॉर्ट हो जाएंगे। आपका बॉर्डर है ना, ये वहां से आते हैं ना, बिल्कुल ऐसे अफगानिस्तान से। चले जी, बहुत शुक्रिया सबका जी, और रहम से नाज़रीन इतना ही। अशफाक इसाक सत्ती को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़ नासिर।